Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for the fourth lecture. Today's topic is land and the people of Pakistan. This topic is little different from the previous one. Let's see first of all the recap of the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे वो थे वेलफेयर स्टेट के बारे में कि एक जो फलाही रियासत होती है वो क्या होती है और उसमें क्या क्या सहूलतें मौजूद होती हैं. हमने मुख्तलिफ हवालों से वेलफेयर स्टेट की तारीफ़ की थी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक फलाही रियासत का क़याम होता है, उसकी तारीख़ क्या है, कब से फलाही रियासत का तसव्वुर शुरू हुआ और फलाही रियासत के बारे में मुख्तलिफ लोगों के क्या ख़यालात हैं या फलाही रियासत को किन किन हवालों से एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे देखा जाता है. हमने वेलफेयर स्टेट के सिलसिले में हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात की थी. इसमें हमने वेलफेयर स्टेट का जो सबसे पहला तस्वुर है वो हमें इस्लाम में मिलता है या इस्लामिक हिस्ट्री में मिलता है. इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले वेलफेयर स्टेट का तस्वुर जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, क्योंकि इससे पहले अरब दुनिया में इस तरह के बादशाहत का या इस तरह के रियासत का कोई तारीख़ हमें नहीं मिलती, कोई ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती, क्योंकि अरब लोग जो थे वो कबायली सोसाइटी में रह रहे थे या उनका जो माशरा था वो कबायली माशरा था जिसमें लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए थे और मुख्तलिफ कबीलों की शक्ल में रह रहे थे. अगरचे उनका एक कबायली निज़ाम की एक अपनी उस वक़्त की ज़रूरत थी और उनके नज़दीक एक अपनी अफादियत थी, लेकिन एक मुमलिकत का तस्वुर या एक फलाही रियासत का तस्वुर या एक वेलफेयर स्टेट का तस्वुर जो था वो मौजूद नहीं था. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बयान करदा तालीमात के मुताबिक लोगों को न सिर्फ हर लिहाज से हक की तरफ बुलाया बल्कि उनको इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहने का तरीका भी सिखाया. और इन तरीक़ों में एक तरीका ये था कि सियासी मामलात को या मुमलिकत के मामलात को किस तरह से देखना है. और इसी सिलसिले में हमें फलाही रियासत के सिलसिले की जो कड़ियाँ हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली कायम करदा रियासत जो मदीना में स्टेट ऑफ मदीना जिसको हम कहते हैं उससे मिलती हैं, जिसमें कि ये बताया गया कि गरीबों का ख्याल कैसे रखना है, जिसमें कि ये बताया गया कि बेवाओं के को किस तरह से उनकी दिलजोई करनी है. उसमें ये बताया गया कि नादारों के साथ क्या सलूक किया जाएगा. इसमें ये भी बताया गया कि जो कोई किसी बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकता उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए. इसके अलावा कोई ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है, क्योंकि मैं वेलफेयर स्टेट के ऊपर फोकस कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए इसके ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन जो मदीना की रियासत थी उसमें हर उस निज़ाम की तश्कील दी गई, हर उस निज़ाम की तश्कील की इब्तदा हुई जो कि आज की जदीद दुनिया में जिसकी हम तरक्की याफ्ता शक्लें देख रहे हैं. इसी तरह से रेजोल्यूशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इस पे हमने बात की थी. इससे मुराद ये है कि आखिरकार एक फलाही रियासत को कायम करने के क्या मकासद हैं या उसके पेश नज़र क्या होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम मुमलिकत को एक फलाही मुमलिकत से मुख्तलिफ करती हैं. ये बहुत ज़रूरी है इस नुक्ते को समझना, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ममालिक मौजूद हैं जिनका के अपना आइन है, जिनका के अपना एक तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक वो अपने निज़ाम हुकूमत और समाजी ज़िंदगी को, अपनी माशरती ज़िंदगी को चला रहे हैं. लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में और एक आम स्टेट में क्या फ़र्क होता है, इसको समझने के लिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट के तहत बहुत सारे नकात पर बात की थी, जिसमें कि हमने फलाही मुमलिकत के मकासद के बारे में तफसील से गुफ्तगू की थी. इसी तरह से कायद-ए-आज़म जो कि तश्कील पाकिस्तान और फिर तामीर पाकिस्तान में जिनका एक बड़ा अहम किरदार है और जिनका एक बड़ा मजबूत और जानदार किरदार है और जिसको हम किसी सूरत नहीं भुला सकते, उनका क्या ख्याल है कि कैसे एक पाकिस्तान को हमने कैसे एक फलाही मुमलिकत में तब्दील करना है. पहली बात तो ये कि फलाही मुमलिकत का तस्वुर और पाकिस्तान का तस्वुर दिया ही कायद-ए-आज़म ने है.
قائد اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے جو اس وقت دنیا میں نظام چل رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم جو چل رہا ہے، ہم نے اندھا دھند اس کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اسلامی اصولوں کو ان جدید نظاموں کے ساتھ ملا کر اپنا نظام جو ہے وہ تشکیل دینا ہے جو دنیا کے لیے مثال ہو۔ اس طرح کی ساری جو گفتگو تھی اس کو قائد اعظم کی مختلف تقاریر کے حوالے سے ریفرنس کے طور پہ ان تقاریر کو شامل کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، یا وہ کوئی جو آئین ملک کو دینا چاہتے تھے اس وقت تک وہ تشکیل کے مراحل میں تھا اور اس وقت تک اس کی کوئی واضح شکل بن نہیں سکی تھی، اس لیے وہ یہ کام مکمل تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اندیا دے دیا کہ یہ کام ہونا کیسے چاہیے۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایک فلاحی ریاست اور پاکستان جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ایک فلاحی ریاست، اور ایک ایسی ریاست جس میں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جس میں خاص اور عام میں کوئی تمیز نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو، لوگوں کی سہولتیں بنیادی ضروریات سے لے کر جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ پارکس ہونے چاہیے، جیسے کہ علاج معالجے کی بہترین سہولتیں ہونی چاہیے، اسی طرح سے ابتدائی تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ سب کے سب جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، اور قائد اعظم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے اسلامک اسٹیٹس ویلفیئر رسپانسبلٹیز کی بات کی کہ ایک پہلے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک عام ویلفیئر اسٹیٹ جس میں کہ ہم نے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر ہم نے کہا کہ جب ہم پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں تو تب اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان سب نکات کے اوپر ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی، اور آخر میں ہم نے ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کیا تھا اور ایک بہت پازیٹیو کنکلوژن نکالا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیالوجی، نیشنلزم اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا کریشن آف پاکستان اینڈ پاکستان ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ، اس کے بارے میں، ان سب نکات کے بارے میں آپ کے ذہن میں وضاحت ہو چکی ہوگی، اور اب آپ کے سامنے اگر اس پہ بات ہوگی تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں، نیشنلزم کا مطلب کیا ہے، آئیڈیالوجیز بنتی کس طرح سے ہیں، آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے، اور نظریہ جو ہے وہ کیوں ایک قوم کی ضرورت ہوتا ہے، اور کس طرح ایک قوم نظریے کو لے کر آگے چلتی ہے۔ پھر جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس نظریے کے تحت تو پھر تحریک جنم لیتی ہے، اور جب ایک تحریک جنم لیتی ہے تو انقلاب آتا ہے، اور اس طرح سے ایک نظریاتی مملکت یعنی پاکستان کا وجود جو ہے عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ آپ ان کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے تحریک پاکستان کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے، تو یہ سارے نکات آپ کو بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ایک پچھلے لیکچر کا ایک خلاصہ۔ آپ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع پچھلے موضوع سے مختلف ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ، لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے لوگ۔ یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور اسی حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو اس دنیا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے پہلے پچھلی جماعتوں میں پڑھی ہوں گی، یہ ایک تھوڑی سی دہرائی ہے، اور اس دہرائی میں میں آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہوں کہ یہ دنیا، پہلے اس دنیا کو سمجھیں کہ یہ دنیا ہے کیا، یعنی پلانٹ ارتھ جس پہ کہ ہم رہ رہے ہیں، یہ 70% پانی پہ مشتمل ہے، اس کے 30% یہ خشکی ہے، اور خشکی کے جو ہے اس کے آگے 7 بڑے بڑے حصے ہیں جن کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ ان بر اعظموں کے بارے میں یقیناً آپ کی معلومات ہوں گی۔ اس وقت ورلڈ میپ آپ کے سامنے ہے جس میں کہ ایشیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں،
ایشیا کے ساتھ ہی یورپ کے ایشیا کی جو ایشین کنٹریز اور یورپین کنٹریز کو سمندر جو ہیں وہ الگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی افریقہ کو اور ایشیا کو اور یورپ کو سمندر الگ کر رہا ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا ایک بہت بڑا ایک ایسا جو سب سے ویسے تو ایک سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، لیکن ایک بہت بڑا ایک بڑا ٹکڑا ہے جو کہ اکٹھا ہے. اسی طرح سے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میپ پڑھنے کا طریقہ آپ نے یقیناً پچھلی کلاسوں میں شاید اپنی ابتدائی جماعتوں میں سیکھا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے یونیورسٹیز اور بورڈز ایسے بھی ہیں جہاں پہ کہ جیوگرافی کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دیا گیا. اس وجہ سے بہت سارے طالب علم جو ہیں، میرا تجربہ ہے کہ وہ میپ ریڈنگ سے نابلد ہوتے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ اس لیکچر کو پڑھیں تو آپ اپنے کمرے کے اندر ایک ورڈ میپ جو ہے وہ آویزاں کر لیں، ایک لگا لیں، تاکہ کیونکہ یہ ایک دن میں آپ کو ساری چیزیں ذہن نشین نہیں ہوں گی. آپ ان کو جب بار بار آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو پڑھیں گے، آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو ورڈ میپ سمجھ آئے گا. جب آپ ورڈ میپ کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تاریخ کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. یہاں تک کہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے اگر آپ کو ورلڈ میپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا دنیا کا ملک، کون سا دنیا کا حصہ کس جگہ پر واقع ہے. اسی طرح سے ہمارا جو ملک ہے وہ ہمارا ملک ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے، یعنی بر اعظم ایشیا جو سب سے بڑا بر اعظم ہے، سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے اور سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے اور اس کو ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اس کا شمار کرتے ہیں. یہ نقشہ ہے جو آپ کے سامنے ہے سلائیڈ کے اوپر، یہ اس وقت پاکستان کا نقشہ ہے، جس میں کہ اس کو ورلڈ میپ کے ساتھ بھی چھوٹی تصویر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کا نقشہ ہے اس کے اوپر پاکستان کی کیا محل وقوع ہے یا کہاں کس جگہ پر واقع ہے، اور چھوٹے میپ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی باؤنڈریز کس طرح سے ہیں اور یہ اس کا کتنا ایریا ہے اور اس کی کیا شیپ بن رہی ہے ورلڈ میپ کے اوپر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک طرف انڈیا لکھا ہے اور ہمارے پڑوسی ممالک میں ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف چائنا لکھا ہے. آپ نارتھ والی سائڈ کے اوپر دیکھیں نقشے کے اوپر تو یہاں پہ چائنا لکھا ہے. ہاں، چائنا کے ساتھ ہم وی آر شیئرنگ آور باؤنڈریز ود چائنا. اینڈ دین آن دا ویسٹرن سائڈ وی کین سی the name of Afghanistan, and Afghanistan is a neighboring country. Then the southern side you can see the name of Iran. ایران جو ہے یہ بھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں سے ہے. ساؤتھ میں، بالکل ساؤتھ میں عربین سی ہے جو کہ سمندر ہے، اور یہ پاکستان کے نقشے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب آپ پاکستان کے نقشے کے اوپر شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو شمال کی سائڈ کے اوپر بہت بڑی دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں اور دنیا کے بلند ترین پہاڑ جو ہیں ان کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم آگے اس لیکچر میں بات کریں گے کہ پاکستان کے پاس کیا کیا یہ چیزیں ہیں اور اس نقشے کے اوپر کیا کیا کچھ موجود ہے. یہ سب چیزیں ہم اسی لیکچر کے اندر آئندہ اس کے اوپر بھی بات کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر. سب سے پہلے یہ کہ اصل میں جیوگرافی کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، آخر کیا ضرورت ہے. ابھی ہم نے آئیڈیالوجی کو سمجھا ہے، ہم نے آئیڈیالوجی بنتی کیسے ہے اس کو سمجھا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نظریہ پاکستان کیسے بنا، اس کے بعد ہم نے اپنے قائدین کے فرمودات کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے قائدین نے کیا سوچا تھا اور اس ملک کو کس طرح کا ہونا چاہیے. اب اگر یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں تو اگلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین کو سمجھنے کے لیے کہ اس زمین جو ٹکڑا ہم نے زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا ہے، آخر اس میں ہے کیا،
اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ ہمیں جیوگرافی کے مضمون کی یا جیوگرافی کے مطالعے کی ضرورت ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. Now I am going to explain you what is geography. Geography is the study of Earth's landscapes, peoples, places and environments. It is quite simply about the world in which we live. اس کے کسی بھی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جو لینڈسکیپس ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو مختلف جگہیں ہوتی ہیں، جو اس کے اوپر آب و ہوا ہوتی ہے، اس کے بارے میں جاننے کو ہم جیوگرافی کہتے ہیں. جیوگرافی کا لفظی مطلب یہ دو لفظوں کا کمبینیشن ہے، ایک ہے جیو اور دوسرا ہے گرافی. جیو کا مطلب ہے ارتھ یعنی زمین، گرافی کا مطلب ہے ایک مخصوص طریقے سے مطالعہ کرنا. سو جیوگرافی مینس a specific study of earth. The second point is geography is unique in bridging the social sciences یعنی human geography with the natural sciences, physical geography. Human geography concerns the understanding of the dynamics of cultures, societies and economies, and physical geography concerns the understanding of the dynamics of physical landscapes and the environment. یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر ایک اور چیز کی وضاحت ہے جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جیوگرافی جو ہے وہ ایک رابطہ استوار کرتا ہے انسانی جیوگرافی کے بیچ میں اور اس کے جو فزیکل فیچرز ہوتے ہیں، جو زمین ہوتی ہے، یعنی جو انسان اور زمین دو چیزیں جو ہیں ان کے بیچ میں ایک رابطے کا جو مضمون ہے اس کو ہم جیوگرافی کہتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلچر کو سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں معاشرے کو سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں معاشیات کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے جو فزیکل جیوگرافی کے کنسرنز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں کی انوائرمنٹ اور یہاں کی آب و ہوا اور اس انوائرمنٹ، اس زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا نام جیوگرافی ہے. اسی طرح سے جیوگرافی informs us about the places and communities in which we live and work. ہمیں ان جگہوں کے بارے میں بتاتی ہے، ان کمیونٹیز کے بارے میں بتاتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جن کے درمیان میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں یا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. Our natural environments and the pressures they face and the interconnectedness of the world and our communities within it. How and why the world is changing globally and locally. ان سب سوالات کے جواب، ان سب کنسرنز کے جواب جو کہ ان پوائنٹس میں بتائی گئی ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ ہمیں جیوگرافی میں ملتا ہے. اسی طرح سے how our individual and societal actions contribute to those changes، کہ کس طرح سے ہم ایک فرد کے طور پر اور ایک معاشرے کا رکن ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے ان ہونے والی تبدیلیوں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے the choices that exist in managing our world for the future، کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہم نے تو زندگی گزار کے چلے جانا ہے. ہم ایک فرد ہے وہ کتنا عرصہ جی لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال یا چند سال اوپر، لیکن ہم نے اس دنیا کی بہتری کے لیے سوچنا ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے سوچنا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ بات بھی ہم جب جیوگرافی کا مضمون پڑھتے ہیں تو تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. The importance of location in business and decision making، اور بسا اوقات جب ہم کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی جن کے بارے میں ہمیں فیصلہ لینا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں جیوگرافی کا مضمون جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی ملک میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو کاروبار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کیا اس سے متعلقہ را مٹیریل آپ کو وہاں پہ دستیاب ہے یا نہیں. پھر وہاں پہ جو لیبر ہے وہ چیپ لیبر ہے یا مہنگی لیبر ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کے بزنس کے ساتھ ہے. جو بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یقیناً اس نقطے کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انجینئرنگ کے یا میڈیکل کے یا ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مختلف بیسک اور اپلائڈ سائنسز کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی ملک کی آب و ہوا اور نظام کو سمجھ کر ہی آپ کوئی ڈیسیژن لیتے
دیتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر کام یا کاروبار شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا. اسی طرح سے واٹ آر امپورٹنٹ جیوگرافیکل فیچرز، یہ جاننے کے لیے، اس سے جب ہم ایک ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اگلا جو سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوتی کیا ہے، جیوگرافیکل فیچرز میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو یہاں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے، کیونکہ اگر آپ فزیکل انوائرمنٹ کی ٹرم نہیں سمجھ سکتے تو آپ کے لیے آگے کے نکات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. فزیکل انوائرمنٹ میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے نیچرل ریسورسز. کسی بھی ملک کے فزیکل انوائرمنٹ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں پہ فزیکلی موجود کیا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر، تو اس میں سب سے پہلے نیچرل ریسورسز ہیں. اور نیچرل ریسورسز میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں واٹر سورسز یعنی ریورز، گلیشیئرز، گراؤنڈ واٹر. اسی طرح سے لینڈ فارمز ہیں یعنی ماؤنٹین، ویلیز، پلیٹوز، پلینس اینڈ ڈیزرٹس. اسی طرح سے کلائمیٹ ہے. کلائمیٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر، رین فال، پریشر، ہیومیڈیٹی. منرلز، میٹیلک اینڈ نان میٹیلک، نیچرل ویجیٹیشن، فارسٹ ایٹسٹرا. سو یہ جو ہیں یہ فزیکل انوائرمنٹ کے مختلف فزیکل انوائرمنٹ میں نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ کسی بھی سرزمین کے اندر جس بھی آپ بر اعظم پہ چلے جائیں گے، چاہے وہ ایشیا ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، چاہے وہ افریقہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں گے تو یہ نیچرل ریسورسز جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں. وہاں کے دریا، وہاں کے گلیشیئر، وہاں کے انڈر واٹر ریزرو، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروز ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل پانی کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس لحاظ سے یہ بھی جو گراؤنڈ واٹر ریزروز ہیں، جو زمین کے اندر پانی کی سطح ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح کا پانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح سے پہاڑ بہت اہم ہیں، ویلیز بہت اہم ہیں، پلیٹوز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جس کو سطح مرتفع کہتے ہیں. پلینس، میدانوں میں کیا ہو رہا ہے، ڈیزرٹس جو ہیں ان کے ایک اپنا ایک فیکٹر ہے جو کہ کسی ملک کی انوائرمنٹ کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹیمپریچر، رین فال، پریشر اور ہیومیڈیٹی کے اوپر بھی آگے چل کے مزید تفصیل سے بات ہوگی. ان سارے پوائنٹس پہ مزید تفصیل سے بات ہوگی پاکستان کے حوالے سے، لیکن آپ سب سے پہلے اس وقت یہ سمجھیں کہ نیچرل فزیکل انوائرمنٹ میں یہ نیچرل ریسورسز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور نیچرل ریسورسز میں شامل ہیں واٹر سورسز، لینڈ فارمز، کلائمیٹ، منرلز اینڈ نیچرل ویجیٹیشن. اسے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. یوز آف دا فزیکل انوائرمنٹ کریٹس ہیومن انوائرمنٹ. جب ہم فزیکل فیچرز کو سمجھ لیتے ہیں تو ان فزیکل فیچرز کی وجہ سے ہی وہاں کی ہیومن انوائرمنٹ بنتی ہے. مثلا اگر پانی دستیاب ہے تو تب بھی زراعت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منرلز جس میں میٹیلک اور نان میٹیلک دونوں شامل ہیں، کیونکہ جو آئل ہے جو اس وقت جو آئل اور گیس جو کہ فیول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، وہ یہ چیزیں اگر کسی جگہ پہ دستیاب ہیں، اس کی فراوانی ہے یا اس کی کمی بیشی ہے، یہ مثال دے رہی ہوں صرف دو چیزوں کی، اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. تو ان سب کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی انڈسٹری ہوگی، کس طرح کی زراعت ہوگی، مائننگ میں کیا ہوگا، یعنی جو کانیں ہیں وہ کس قسم کی ہوں گی، سیٹلمنٹ یعنی رہائش کس طرح کی ہوگی، لوگوں کی رہنے کے طریقہ کار ان کا کیا ہوگا، ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے مطابق ہی ہوگی، اور اسی طرح سے ٹریڈ یعنی کاروبار بھی جو ہے اس کے مطابق ہی ہوگا. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف جو فزیکل فیچرز آف انوائرمنٹ ہیں وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ وہاں کے ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے پیشوں کے بارے میں بھی ان سے پتہ چلتا ہے، اور انہی پیشوں سے وہ منسلک ہوتے ہیں جو کہ فزیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ میں ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ اپنے پیشوں کا انتخاب کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر پاکستان کی جو فزیکل فیچرز ہیں وہ کیا
کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ. کسی بھی ملک کی امپورٹنس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ فزیکل فیچرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہیومن انوائرمنٹ کو بناتے ہیں. اسی طرح سے کسی ملک کی جو لوکیشن ہوتی ہے اس کو امپورٹنٹ بنانے کے لیے یا عام بنانے جس کو ہم اسٹریٹجک امپورٹنس کہتے ہیں وہ بنانے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایئر لنکس ہیں, سی لنکس ہیں اور لینڈ روٹس ہیں. تو جب آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں گے اور پھر آپ ورلڈ میپ کے اوپر پاکستان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایئر لنکس جو ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ آج کل بہت ساری دنیا جو ہے آپس میں اس رابطے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رابطے کا ایک بہت تیز رفتار رابطے کا ذریعہ جو ہیں وہ ایئر لنکس ہیں. اسی طرح سے سی پورٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں یعنی جن کی کوئی بندرگاہ نہیں ہے, جن کو سمندر تک رسائی حاصل نہیں ہے, ان کو اپنا کاروبار, اپنا ٹریڈ, اپنا تجارت کے لیے ان ملکوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ جن کے پاس سمندر تک رسائی ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارا سامان جو ہے جو بہت زیادہ مقدار میں سامان ہوتا ہے وہ ایئر ٹریولنگ کے ذریعے لے جانا بہت مہنگا پڑتا ہے, اور یہ جو منافع کی شرح ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے سی پورٹس جو ہیں کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح سے لینڈ روٹس جو ہیں یہ اس سے بھی ایک سستا ذریعہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں یا ذرائع آمد و رفت کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جو لینڈ روٹس ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اور زیادہ سستے ہوتے ہیں. تو یہ جو 3 رابطے کے طریقے ہیں اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے بھی کسی ملک کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا جغرافیائی اہمیت ہے وہ جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. ناؤ لوکیشن آف پاکستان. پاکستان کی لوکیشن کیا ہے ورلڈ میپ کے اوپر؟ آپ کوئی بھی اچھا اگر ورلڈ میپ لیں گے تو اس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ورلڈ میپ کے اوپر کیا لوکیشن ہے. یہاں پر لیٹیٹیوڈ 24 ڈگری ٹو 35 نارتھ اینڈ 37 ڈگری 05 اینڈ ایکسٹینڈ فرام لانگیٹیوڈ 61 ایسٹ ٹو 78 ایسٹ اپروکسیمیٹلی. تو یہ سچویشن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نقشے کے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کچھ آپ کو لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں گی, کچھ عمودی اور کچھ عرضی. تو یہ جو کچھ لائنز ہیں یہ ایک دیز آر امیجنری لائنز جس کے تحت دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کی آب و ہوا اور اس کی انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے کسی ملک کی جو لوکیشن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے. تو پاکستان کی لوکیشن جو ہے یہ جو یہاں پر لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بتائے گئے ہیں اس سلائیڈ کے اوپر, اس کے مطابق جو ہے آپ پاکستان کی لوکیشن جو ہے ورلڈ میپ کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دا ٹوٹل ایریا آف پاکستان از 7060 اسکوائر کلومیٹر. تو یہ ٹوٹل ایریا ہے پاکستان کا, رقبہ ہے پاکستان کا. اسی اسٹریچنگ اوور 1600 کلومیٹر فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ اباؤٹ 885 کلومیٹر فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. تو یہ سچویشن ہے کہ جب ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں نارتھ ٹو ساؤتھ یعنی شمالی علاقے جات سے کراچی والی سائڈ پہ تو کتنا ایریا ہے ہمارے پاس, اور جب ہم ایسٹ سے ویسٹ کی طرف کرتے ہیں یعنی افغانستان والی سائڈ سے انڈیا والی سائڈ پہ تو تب کتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے پاکستان کی, اور اس کا کتنا ایریا بن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ کتابوں میں یہ جو یہاں پہ فگر دیے گئے ہیں وہ مختلف بھی ملیں یا کچھ ویب سائٹس کے اوپر بھی مختلف ملیں, تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں, یہ ساری چیزیں اندازن ہوتی ہیں. اسی لیے میں نے سلائیڈ کے اوپر اپروکسیمیٹلی یا اندازن لکھ دیا ہے جس میں گنجائش کی سہولت ہوتی ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں, جو پاکستان کی سرحدیں ہیں, وہ کن کن ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. چائنا ان دا ایکسٹریم نارتھ ایسٹ
اگر اس وقت آپ کے سامنے پاکستان کا نقشہ ہو تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی نقشے کو پڑھتے ہیں جو اوپر والی سمت ہوتی ہے وہ نارتھ ہوتی ہے، جو اس کے اوپر سے نیچے کی سمت ہوتی ہے وہ ساؤتھ ہوتی ہے، اور جب آپ میپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں میپ کے اوپر جو چسپاں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ بتاتی ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ ویسٹ ہے اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ ہے. تو یہ جو ڈائریکشنز بتانے والی میپ کے اوپر جو ایک سمبل لگی ہوتی ہے آپ اس کے تحت جو ہے میپ ریڈنگ کیجئے. اور یہاں پہ جب آپ اپنے سامنے نقشہ رکھ کے پاکستان کی سرحدوں کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نارتھ ایسٹ سائڈ پہ یعنی انڈیا والی سائڈ پہ اور نارتھ والی اوپر والی سائڈ پہ آپ کو چائنا کا لفظ لکھا ہوا ملے گا. چائنا جو ہے یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اینڈ وی آر شیئرنگ اپروکسیمیٹلی 595 کلومیٹر لانگ باؤنڈری وتھ چائنا. دوسری طرف افغانستان ان دا ویسٹ نون ایز ڈیورنڈ لائن، ہماری ایک جو سیکنڈ بگیسٹ باؤنڈری ہے وی آر شیئرنگ ود افغانستان، اور اس کو ہم ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ایران ان ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ والی سائڈ پہ اور ساؤتھ یعنی نیچے بحر عرب والی سائڈ پہ جب آپ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ویسٹ یعنی افغانستان والی سائڈ پہ آپ دیکھیں گے افغانستان سے نیچے ایران کا ملک واقع ہے. اور یہاں پہ we are sharing our boundaries with Iran and approximately 909 kilometer long boundaries we have with Iran. Then in the east we are sharing longest boundary with India and یہ جو ہے انڈیا جو ہے پاکستان کے مشرق میں واقع ہے. اسی طرح سے پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کو ایک اہم ملک بنانے میں یہ بہت ہی کارآمد یا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پاکستان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں کہ وی ہیو ایکسیس ٹو وارم واٹرز. اسی طرح سے تاجکستان عام طور پہ اس کو ہم پاکستان کے پڑوسی ممالک میں یا جن سے ہم ڈائریکٹ اپنی باؤنڈریز شیئر کر رہے ہیں اس میں شامل نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ کی معلومات کے لیے اس لیے اس میں شامل کر دیا کہ واکھان از دا نیرو اسٹرپ آف افغان ٹیریٹری. واکھان ایک ایریا کا نام ہے جو ایک تقریباً 30 کلومیٹر لانگ اسٹرپ ہے جو کہ علیحدہ کرتی ہے پاکستان کو تاجکستان سے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کے پڑوسی ممالک میں سے ایک ملک ہے. اسی طرح سے دا میپ شوز دیٹ پاکستان's borders with Afghanistan and India are longer than those with Iran and China. یہ بات ہو چکی ہے کہ پاکستان کے جو بارڈر ہیں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ وہ لانگسٹ بہت ایران اور چائنا کے مقابلے میں ہماری جو سرحد کا ایریا ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت ایران اور چائنا کے. اسی طرح سے اٹ واز ڈسکورڈ آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف یو ایس ایس آر ان 1991 دیٹ جب 1991 میں یو ایس ایس آر جو تھا اس کا بریک اپ ہوا، جب اس نے اپنے ساتھ مختلف جو اس کے علاقے تھے جو ان کو انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹس ڈکلیئر کر دیا جن میں تاجکستان اور آذربائیجان اور یہ ساری اسٹیٹس شامل ہیں. اس وقت یہ پتہ چلا کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں possesses untouched power resources such as mineral oil and natural gas کہ ان ریاستوں کے پاس بالکل untouched ذخائر پڑے ہوئے ہیں منرل آئل کے اور قدرتی گیس کے. اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ which can easily be transported through Pakistan and Iran to the South Asian and South East Asian countries by constructing pipelines. ان کے یہ ذخائر جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس سے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں ان ذخائر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ان تمام ممالک کو پائپ لائن کے ذریعے ملا دیا جائے، اور وہ پائپ لائن ملانے کا ذریعہ جو ہے وہ پائپ لائن پاکستان میں سے گزاری جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو منصوبہ
ہے اور دیز پروجیکٹس کوڈ برنگ ہیوج اکنامک بینیفٹس ٹو پاکستان. اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں, سچ ایز ٹرانزٹ ریونیو. جیسے کہ جب کسی ملک سے کسی دوسرے ملک کا سامان گزرتا ہے تو اس کے لیے ٹرانزٹ ریونیو ہوتا ہے, یا اس کے اوپر ایک راہداری کا ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے, اور وہ جو انکم ہے اگر صرف پاکستان جو ہے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ پائپ لائن بچھا دی جاتی ہے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ کرنے میں اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پاور ریسورسز فار ویریس انڈسٹریل, کمرشل اینڈ ڈومیسٹک یوزز ایٹسٹرا. اسی طرح سے کیونکہ آج کل پوری دنیا کو پاور کا یا توانائی کا مسئلہ ہے, بجلی کے مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ گرمی برداشت کرتے ہیں, حبس میں بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب بجلی نہیں ہوتی تو کارخانے بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کو مزدوری نہیں ملتی, جو لوگ کارخانوں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, ان کے گھروں کے چولہے نہیں جل سکتے. اسی طرح سے طالب علم ہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے, ریسرچر ہیں تو وہ لیبارٹریز میں اپنی ریسرچ نہیں کر سکتے, ڈاکٹرز ہیں تو وہ اسپتالوں میں مریضوں کو نہیں دیکھ سکتے, آپریشن نہیں ہو سکتے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جو مسائل ہیں اگر اس طرح کے منصوبے کے جو ان ٹچڈ ریزروز ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر, اگر ان کو کام میں لایا جائے اور ایک پائپ لائن بچھا دی جائے جو پاکستان سے ہو کے گزرے, اس پہ پاکستان اپنا ٹرانزٹ ریونیو جو ہے وہ رکھے, تو پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کا حل بھی نکل سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو صنعتی اور کمرشل اور ڈومیسٹک اس کے استعمال ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں. یہ اب بحیثیت سائنسدان, بحیثیت انجینئر اور بحیثیت بزنس مین, کیونکہ آپ مستقبل کے سائنسدان ہیں, آپ مستقبل کے انجینئر ہیں, آپ مستقبل کے بزنس مین ہیں, مستقبل کے لیڈر ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ان کے اوپر سوچنا ہے, اور تاکہ پاکستان اسٹڈیز کے اس مضمون کے ذریعے یہ آگاہی دینا ہمارا کام ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اسٹڈیز کو پڑھانے کا مقصد محض یہ نہیں کہ آپ کو ایک اضافی مضمون دے دیا جائے, نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی معلومات دی جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو تکنیکی تعلیم یا انجینئرنگ کی تعلیم یا جو کمپیوٹر کی تعلیم یا جو آپ بزنس کی تعلیم یا آپ جو میڈیکل کی تعلیم یا کوئی بھی آپ کسی طرح کی بھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ڈگری کرنے جا رہے ہیں کسی خاص مضمون میں, تو اس کو آپ نے کس طرح کام میں لانا ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں کلیئر ہوں گی تو یقیناً آپ کے لیے اس طرح سے کام کرنا آسان ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ. لینڈ لنکس ٹو دا نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹ بیکاز آف دا لارج ماؤنٹین رینجز اینڈ دا کلائمیٹ. اسی طرح سے جو لینڈ لنکس ہیں پاکستان کے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لینڈ لنکس جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے یا کسی بھی ملک کی تجارتی ترقی کے لیے, ذرائع آمد و رفت کے لیے, آنے جانے کے ذریعوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ایسی جو ترقی ہے, ایسی جو لنکس ہیں وہ کیونکہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی طرف پہاڑوں کے بہت بلند پہاڑوں کے سلسلے ہیں, تو یہ جو ہے ایک تو کلائمیٹ کے لیے اور دوسرا ان لنکس, یہ جو روڈ لنکس ہیں ان کے ذریعے بہت اہم ہیں. کراکرم ہائی وے میکس کمیونیکیشن وتھ چائنا. ہمارے پاس شمال کی سائڈ, شمالی علاقہ جات میں آپ کو پتہ ہے کہ وی ہیو کراکرم ہائی وے, جس کو ہم شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں, جو کہ چائنا کی طرف جانے کا ایک بہت قدیم راستہ ہے. اور یہ جو جتنے بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یا یورپین اسٹیٹس ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس راستے کے ذریعے, دریا خیبر اور پھر سلک روٹ کے ذریعے جو ہے چائنا اور اسے آگے کے ممالک کے ساتھ ان کا ماضی میں بھی ان کا رابطہ تھا, اور اب بھی شاہراہ ریشم کے ذریعے ایک چائنا کی مدد سے پاکستان نے 1970 کی دہائی میں ایک یہ ہائی وے کمپلیٹ کی, اور اب ہمارا چائنا کے ساتھ روڈ لنک ہے. اسی طرح سے خیبر پاس پرووائڈس اے روٹ ٹو افغانستان. اسی طرح سے خیبر پاس جو ہے ایک بہت عام رستہ ہے جو کہ ہمیں افغانستان کی طرف ایک افغانستان کو ہمیں ملاتا ہے. نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹ آر لینڈ لاکڈ.
thus Pakistan's seaport of Karachi and Gwadar can also serve these areas. اسی طرح سے نارتھ اور نارتھ ویسٹ جو ہیں یعنی شمال اور سے شمال مغرب کی طرف کے جتنے علاقے ہیں یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹس انکلوڈنگ افغانستان از آلسو انکلوڈیڈ ان دس لسٹ اینڈ ادر ایریاز دیز ایریاز آر لینڈ لاکڈ یعنی ان کی بندرگاہیں نہیں ہیں. دے ہیو نو ایکسیس ٹو وارم واٹرز. ان کے دوسری طرف جمع ہوا سمندر یعنی پولز ہیں جو کہ نارتھ پول اور نارتھ پول ہے, اور نارتھ پول آپ کو پتا ہے کہ سمندر ہے اور جمع ہوا سمندر ہے جہاں پہ جہاز رانی نہیں ہو سکتی, شپس نہیں جا سکتے. اس لیے جو وارم واٹرز ہیں یعنی بحر عرب میں پانی ہے اور پانی کے میں جہاز رانی ہو سکتی ہے, تو اس تک رسائی جو ہے ان ممالک کو پاکستان کے ذریعے سے مل سکتی ہے. اس لحاظ سے پاکستان کی جو جغرافیائی اور اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے جناح ٹرمینل کنیکٹس دا ویسٹ ود ایشیا بائی ایئر. جناح ٹرمینل آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ ہے اور کراچی کے ذریعے سے جو ہے وہ ایئر لنکس جو ہیں جو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تھرو جو ہے ان ممالک تک رسائی جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ کراچی a natural harbor and an important warm water port also serves as a refueling stop for ships. اسی طرح سے جو کراچی جو ہے وہ ایک قدرتی بندرگاہ ہے جس پہ کہ جہاز جو ہیں وہ رک سکتے ہیں اور اپنے ڈیو فیلنگ ان میں ہوتی ہے ہو سکتی ہے, اور یہ ایک ایسی جگہ بن سکتی ہے جو کہ ٹریڈ اینڈ یو کین سے بزنس ہب جو ہے کراچی اور ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں ان کو ہم ایک بزنس ہب اور ٹریڈ کے طور پہ ٹریڈ کی ڈیولپمنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دا نیچرل ٹوپوگرافی جو ہے وہ بھی کسی ملک کی جاننا بہت ضروری ہے. تو پاکستان کی نیچرل ٹوپوگرافی کیا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں. دا ناردرن ماؤنٹینز اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہیمالیاز, ہندو کش, کراکرم, سفید کو رینج, وزیرستان ہلز, سلیمان رینج, کیرتھر رینج, the Savalex and Salt Range. These are all the famous ranges of mountain ranges of Pakistan. یہ جو ماؤنٹین رینجز ہیں ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹورزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اور ٹورزم آج کل پوری دنیا میں اس کا نہ صرف رواج ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی چھٹیاں اور اپنے جو فرصت کے لمحات ہیں وہ اچھے طریقے سے گزاریں, اور اس کے لیے اگر یہاں پہ ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ یا پیسفل انوائرمنٹ قائم کر دیتے ہیں تو یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ٹورزم کے حوالے سے بڑی کشش رکھتے ہیں. اسی طرح سے ویلیز آف ہمالیاز, جو یہ پہاڑی سلسلے ہیں ان کی وجہ سے وادیاں بنتی ہیں. پھر تو وادیاں کون کون سی عام ہیں, جیسے ہمالیاز کی آپ کو پتہ ہے مری اینڈ گلیز, جو گلیات ہیں مری کے ساتھ اور کاکان. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کا تعلق ان علاقوں سے ہو یا ان کو ان علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مری جو ہے پنجاب کا واحد ہل اسٹیشن ہے, اور یہاں پہ لوگ جو ہیں گرمی کے ستائے ہوئے لوگ جب اپنی اچھی تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مری ان کے لیے ایک بہترین چوائس ہوتی ہے. اسی طرح سے گلیات جو مری کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہ گلیات کہلاتے ہیں. اسی طرح سے وادی کاغان جو ہے ایک بہت خوبصورت وادی ہے جو کہ ہمالیاز کی وادیز میں سے ہے, کو ہمالیہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے, اور یہاں پر بھی لوگ جو ہے جانا پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے ویلیز آف ہندو کش رینجز, ہندو کش رینج میں سوات, چترال اور دیو کی وادیاں شامل ہیں جو کہ اپنے قدرتی نظاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. اسی طرح سے ویلیز آف کراکرم رینج جن میں گلگت, ہنزا اور بلتستان کی ویلیز شامل ہیں. گلیشیئرز آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت عام ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک گلیشیئر جو ہے آج کل بہت زیادہ خبروں اور ہماری جو قومی زندگی ہے اس میں نام لیا جا رہا ہے, وہ ہے سیاچن. تو یہ جو گلیشیئرز ہیں اس میں بالتورو
بطورہ اور سیاچن جو ہیں یہ قراقرم رینج کے اندر واقع ہیں. اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس کی نیچرل ٹوپوگرافی ہے اس میں پہاڑوں کی اور پہاڑوں سے ریلیٹڈ یعنی ویلیز کی اور گلیشیئرز کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح سے پاسز، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ میں جو رستے ہوتے ہیں ان کو ہم درے اور انگریزی میں ان کو پاس کہتے ہیں. تو پاسز جو ہیں وہ بھی بہت عام ہیں، جن میں خیبر پاس، خرم، ٹوچی اور گومل پاس ہیں. اسی طرح سے پاسز تھرو دا ناردرن ماؤنٹینز، ان میں خنجراب، شندور اور ببسر پاس جو ہیں یہ مشہور ہیں. خنجراب پاس جو ہے یہ ایک بہت مشہور پاس ہے، اور جو لوگ سلک روٹ پہ سفر کرتے ہیں، یہ شاہراہ ریشم پہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس نے اس خنجراب پاس سے گزرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے پلیٹو جو ہیں وہ بہت عام ہوتے ہیں. پلیٹو کہتے ہیں سطح مرتفع کو. سطح مرتفع میں ہمارے پاس شامل ہیں پٹھوار پلیٹو، سالٹ رینج. اور سالٹ رینج اگرچہ پہاڑی سلسلہ ہے لیکن یہ پٹھوار کے ساتھ کیونکہ اس میں شامل ہے اس لیے اس کا نام یہاں پہ درج ہے. اسی طرح سے بلوچستان پلیٹو بھی بہت مشہور ہے. یہ پلیٹوز ہیں پاکستان کے اندر. اسی طرح سے پلینز میں اپر انڈس پلین ہے اور لوور انڈس پلین ہے اور لسبیلا پلین ہے. اپر انڈس پلین آپ کو پتہ ہے صدرن پنجاب کے ایریاز جو ہیں وہ اپر انڈس پلین میں آتی ہیں، اور لوور انڈس پلین میں سندھ کے علاقے جہاں جو کہ اپنی زراعت کے لحاظ سے یہ سارے جو پلینز ہیں وہ اپنی زراعت کے اور کاٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے اور پھلوں اور سبزیوں اور گندم کی پروڈکشن کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. اسی طرح سے جو لسبیلا پلین ہے وہ بھی اپنی ایک ہم پاکستان کے ایک میدانوں میں سے ایک میدان ہے. اسی طرح سے ڈیزرٹ صحراؤں کی ایک اپنی افادیت ہے، اور پاکستان کے پاس بڑی ورسٹائل سرزمین آئی ہے جس میں کہ ہر طرح کے ایریاز شامل ہیں. ان میں صحرا بھی موجود ہیں جن میں چولستان کا جو ہے وہ پنجاب، نارا سندھ میں ہے، اور تھر پارکر سندھ میں ہے. تھل جو ہے وہ پنجاب میں ہے. جو خاران جو ہے وہ بلوچستان میں ہے واقع ہے، اور یہ صحرا بھی جو ہیں پاکستان کی سرزمین کا حصہ ہیں. اسی طرح سے یہ تو پاکستان کی جو فزیکل فیچرز ہیں یہ ان کے بارے میں ساری ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان کے جو فزیکل فیچرز ہیں وہ کس طرح سے ہیں. اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو ان فزیکل فیچرز کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو انتظامی لحاظ سے مختلف علاقوں میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ پاکستان کا جو نظم و نسق ہے وہ چلانے میں بہتری آ سکے. سب سے پہلے پاکستان جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ایک پنجاب، ایک سندھ، ایک خیبر پختونخوا اور بلوچستان. یہ 4 جو ہیں پاکستان کے صوبے ہیں. اسی طرح سے آزاد کشمیر، کیونکہ جو کشمیر وادی کشمیر ہے اس کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے یا بھارت کا حصہ ہے، تو وہ علاقے جو پاکستان کے زیر انتظام ہیں ان کو ہم آزاد کشمیر کا نام دیتے ہیں. تو یہ جو آزاد کشمیر ہے ایڈمنسٹریٹو تقسیم میں یہ بھی اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے. اسی طرح سے فانا اسٹینڈس فار فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ناردرن ایریاز. فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ناردرن ایریاز میں وہ سارے علاقے شامل ہیں جو کہ شمال کی طرف شمالی علاقہ جات ہیں، اور ان کا سارا انتظام و انتظام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہوتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یعنی جو مرکز ہے وہاں سے ان کے انتظامات کو دیکھا جاتا ہے تاکہ جو اس کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکے. اسی طرح سے فاٹا، کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ ٹرائبل ایریاز کہلاتے ہیں، یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز. جو ان میں سے زیادہ تر علاقوں کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے ان میں یہ علاقے واقع ہیں، اور یہ جو کچھ اس میں سے ایریاز جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی واقع ہیں. اور اس طرح سے
فاٹا اور فانا جو ہیں وہ پاکستان کے جو ایسے علاقوں کو کہا جاتا ہے جن کو کہ مرکز جو ہے ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے. ان کا صوبوں کی انتظامیہ کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں ہوتا جس طرح کے صوبوں کے اندر جو علاقے شامل ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے. اس کے لیے میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیونکہ جو ہمارے ناردرن ماؤنٹینس ہیں ان کا آپ اگر ان کو دیکھیں تو جو بھی شمال کی سائڈ پہ ہمارے پہاڑ واقع ہیں ان میں زیادہ تر ہمالیاز اور ہندو کش اور کراکرم اور سفید کو رینجز ہیں. اسی طرح سے نارتھ ویسٹرن سے مراد یہ ہے کہ جو افغانستان اور کچھ ایریاز بلوچستان کے تو اور اس کے ساتھ ہی یہ سلسلے جو ہیں نارتھ کے ساتھ یعنی یہ پہاڑی سلسلے ہیں پورے جو سیریز ہیں جو آپس میں جن کا تعلق ہے یہ وہ سلسلے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کی جو سرزمین ہے اس پہ موسمی اثرات جو ہیں وہ ان کا اثر ان پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ کیونکہ موسم کی وجہ سے موسم کا پھر براہ راست تعلق جو ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ آ جاتا ہے تو ایگریکلچر کے ساتھ یا زراعت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے. اسی طرح سے جو یہاں کی دستکاریاں ہیں ان کا تعلق بھی پھر جو یہاں کی آب و ہوا ہے یہاں کے جو ہماری فزیکل ٹپولوجی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پہاڑوں کے سلسلے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری آپ اگر ان کی تفصیل پڑھیں آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ کس طرح سے ناردرن ماؤنٹینز اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز کا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے ملک کی اکانومی میں اور ہمارے ملک کی جو آب و ہوا ہے اس کو بنانے میں ان پہاڑوں کا کتنا اہم کردار ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے پھر ہمیں وادیاں مل رہی ہیں اور انہی وادیوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کی پھر اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایک بہت کاروبار کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہے. اگر ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ہوگا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پاکستان کے ان خوبصورت پہاڑوں کا ان کو دیکھنا چاہیں گے ان کو سر کرنا چاہیں گے کیونکہ پاکستان کے مشہور جو اس پہاڑی سلسلے میں جو ایک مشہور چوٹی ہے وہ K2 ہے اور K2 آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد ماؤنٹ ایورسٹ سب سے بلند پہاڑ ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو بلند پہاڑ ہے وہ K2 ہے. اس کے علاوہ بے شمار پہاڑ ایسے ہیں جو کہ سلسلہ وار جو پروفیشنل ماؤنٹینئرز ہیں جو کہ جنہوں نے جن کی زندگی ہی پہاڑوں کو سر کرنا ہے جن کا پیشہ ہی پہاڑوں کو سر کرنا ہے ان کے لیے اس کے مختلف شمالی علاقہ جات کے اندر اور ان پہاڑی سلسلوں کے اندر مختلف انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں بیس کیمپس ہیں جن کے اندر جا کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی اس مہم جوئی کا آغاز کرتے ہیں. اسی طرح سے گلیشیئرز جو ہیں وہ ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. گلیشیئرز یہ نہیں کہ صرف ایک برف کا پہاڑ ہے. برف کا پہاڑ تو وہ ہے کیونکہ جن علاقوں میں کافی عرصے تک یہاں پہ برف سے ہی یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں مٹی یا دوسرے جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سویٹ واٹر ریزروز ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ہمارے سارے جو دریاؤں کے دہانے ہیں. گلیشیئرز کی کیا اہمیت ہے؟ گلیشیئرز کی یہی اہمیت ہے اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں پاکستان کا نقشہ سامنے رکھ کے اگر آپ اس لیکچر کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی گلیشیئرز ہیں ان سب کے جو سلسلے ہیں جو پاکستان کے اندر بہنے والے جو دریا ہیں ان سب کے سلسلے وہیں سے شروع ہوتے ہیں. چھوٹے بڑے ندیاں نالے تو بے شمار ہیں لیکن جو پاکستان کے 5 بڑے دریا ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انہی پہاڑوں سے ہے انہی پہاڑی سلسلوں سے ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ بھی عالمی سطح پر تنازعات کا باعث بننے لگے ہیں.
اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس پہ ہماری حکومتوں کی، مختلف ملکوں کی حکومتوں کے اوپر اس کی اپنی واضح پالیسی ہونی چاہیے تاکہ کسی ملک کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جا سکے. یہ جو اگر دیکھا جائے تو ملکوں کی جو تقسیم ہے وہ بھی لوگوں کے لحاظ سے، لوگوں کی سہولیات کے ساتھ ہے. کسی بھی ملک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کی جو قیادت ہے، جو ان کی حکومت ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے ہی مختلف پالیسیاں بناتی ہے. اب اگر ان پالیسیوں میں کو اگر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور اس میں انسانیت کے ناطے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے جو پاسز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو درے ہیں پاکستان کے، وہ خیبر، خرم، ٹوچی، گومر اور بولان پاس، یہ کیوں مشہور ہیں؟ اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سکندر اعظم سے لے کے ابھی تک کی جتنی دستیاب تاریخ موجود ہے، جتنے بھی رولر جو باہر سے آئے، واریئرز یا کنکر باہر سے آئے جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر حملے کیے، وہ انہی دروں کے ذریعے سب کانٹیننٹ میں یا بر صغیر میں داخل ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ جب کوئی دوسرا جو باہر کا حملہ آور ہے یا باہر کے جو لوگ ہیں، جب فوج جو ہے وہ آتی کسی دوسری جگہ پر آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا کلچر اور اپنی زبان اور اپنے انداز بھی لے کر آتی ہے. تو یہاں پر ان کے آنے سے ایک جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک کی جو موجودہ تہذیب ہے اس کے اوپر ان آنے والے لوگوں کے جو مختلف تہذیبیں اپنے ساتھ آئے، جو مختلف کلچر اپنے ساتھ لے کے آئے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے دوسرا جو ان دروں کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تجارت جو ہے، ان ملکوں میں تجارت کو فروغ دینے میں ان دروں کا بہت ہی اہم رول ہے، کیونکہ جہازوں کے ذریعے یا ہوائی سفر کے ذریعے جو تجارت کی جاتی ہے، اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ایک چیز بھیجیں گے تو وہ بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ اس کا فیول بہت مہنگا ہے، اس کے چارجز بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے جو سی پورٹس ہیں اس میں بھی جب آپ اس کے ذریعے بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اپنے مسائل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو کسی بھی کموڈٹی کو یا کسی بھی چیز کو جو کہ آپ بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں اس کو سمندر تک پہنچانا یا سمندر سے دوبارہ اپنی جگہ تک پہنچانا جو ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن چارجز الگ ہوتے ہیں، اور جو سمندر کے رستے جو آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے چارجز الگ ہوتے ہیں. تو جو زمینی رستے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سستے پڑتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ سیف ہوتے ہیں، کیونکہ حادثات کی شرح جو ہے وہ زمینی رستوں کے جو ہے کی نسبت جو ہے وہ بہت کم ہے. جو اس میں سوائے اس کے کہ حفاظت اور امن ہو، کوئی اور ایسی بات نہیں کہ جو کہ تجارتی ترقی میں مانع ہو. اسی طرح سے جو خنجراب، شندور اور بابسر کے جو پاسز ہیں، خنجراب پاس آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو شاہراہ ریشم کے اوپر واقع ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت چائنا جو ہے گروئنگ اکنامک پاور آف دا ورلڈ ہے، جو وہ بہت تیزی سے مختلف سیکٹرز میں ترقی کر رہے ہیں اور اپنی اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہ شاید دنیا میں ایک معاشی طاقت کے طور پر ابھرنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان کے اگر وہ پڑوسی ہیں تو پاکستان کو اپنی تجارت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اگر پاکستان کے تجارتی تعلقات استوار ہوتے ہیں تو یہ پاس، یہ درے جو ہیں ایک ایسا محفوظ اور سستا راستہ ہے جو کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی، اور ہمیں اس کے لیے ایک محفوظ ترقی کی طرف جانا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ جو دریں ہیں ان کی
اہمیت جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان کی یہ جو مختلف قسم کی ٹوپولوجی ہے, فزیکل ٹوپولوجی ہے, یا جو مختلف قسم کے جغرافیائی حصے ہیں اس کے, جس میں پہاڑ بھی ہیں, وادیاں بھی ہیں, گلیشیئرز بھی ہیں, میدان بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, ان سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اسی طرح سے جو مختلف قسم کی سرگرمیاں جو وطن عزیز میں تجارتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے یا جو معاشرتی لحاظ سے تبدیلیاں آتی ہیں, ان کا تعلق جو ہے کسی بھی ملک کی جغرافیائی حیثیت یا جو اس کی جیوگرافیکل سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے, یا جو اس کی انوائرمنٹل سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے جن مختلف موضوعات پر بات کی, ان میں اس کی میں ایک سمری آپ کے سامنے پیش کیے دیتی ہوں. ہم نے آج ورلڈ میپ کے بارے میں سب سے پہلے بات کی کہ اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے, لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان کے لیکچر کو سمجھنے کے لیے, یہ سلسلے کا پہلا لیکچر ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے سامنے دنیا کا نقشہ اور پھر پاکستان کا نقشہ رکھنا ہوگا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اس وقت کس جگہ کی بات کر رہے ہیں اور اس کی جو لوکیشن ہے یا اس کا جو محل وقوع ہے وہ اس نقشے کے اوپر کیا ہے, تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ میپ کے اوپر میں نے بتایا کہ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں, اور وہ 7 بر اعظم کس کس جگہ پہ واقع ہیں اس کے بارے میں بات کی, اور پاکستان کے نقشے کے بارے میں بات کی کہ پاکستان کا جو ہے نقشہ ساؤتھ ایشیا میں کہاں کس جگہ پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کون کون سے پڑوسی ممالک ہیں اور وہ پاکستان کی کس کس سمت میں واقع ہیں, بحیر عرب جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کوسٹ لائن کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بات کی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ what are important geographical features. امپورٹنٹ جیوگرافیکل فیچرز پہ ہم نے بات کی کہ کون کون سے امپورٹنٹ جیوگرافیکل فیچرز ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے اس سلسلے میں ہم نے پاکستان کی جو وادیاں ہیں, پاکستان کے جو پہاڑ ہیں, پاکستان کے جو صحرا ہیں, گلیشیئرز ہیں, ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا, اور اس کے ساتھ اور درے ہیں جو پاکستانی پہاڑوں کے اندر جو رستے ہیں, درے ہیں, ان کے اوپر بات کی, تاکہ آپ اس نقطے کو سمجھ سکیں کہ جیوگرافی جو ہے وہ کسی بھی ملک کو کی سچویشن کو, پولیٹیکل سچویشن کو, اس ملک کی اکنامیکل سچویشن کو, اس کی سوشل سچویشن کو سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے. اسی طرح سے ہم نے بات کی امپورٹنس آف پاکستان لوکیشن کی. اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات تھی اور جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انکشاف جو اس میں ایک سلائیڈ میں بتایا گیا کہ 1991 میں جب USSR سوویت یونین جو ہے وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا, اور اس کے نتیجے میں کچھ مسلم ریاستیں بنی اس علاقے کے اندر, اور اس کے ساتھ ہی یہ انکشاف ہوا کہ وہ مسلم ریاستیں تو بن گئی ہیں اور وہ قدرتی تیل کی اور گیس کی قدرتی دولت سے مالا مال بھی ہیں, لیکن کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں, ان کی سمندر تک رسائی نہیں, یا دوسرے ملکوں تک جو کہ جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے استعمال کرنے کی, جو کہ پاور سیکٹر میں ان چیزوں کے ان کی اس دولت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان سے خریدنا چاہتے ہیں, ان تک ان کی رسائی ممکن نہیں. اگر پاکستان کی جو ریاست ہے, جو پاکستان کا جو ہمارا ملک ہے, یہاں سے اگر ایک پائپ لائن گزار دی جائے تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ بے شمار اس کے فائدے ہیں, لیکن یہ صرف ایک پروجیکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس پائپ لائن کے تھرو جو ہے وہ ہم بہت سا پاکستان جو ہے اس کو صرف راہداری کی اجازت دینے سے, صرف اگر راہداری کا یہاں سے جو گزرنے کی اجازت دینا, صرف اگر اس کا ٹیکس لگایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے اٹ ول بی اے ویری ہینڈسم انکم, اینڈ دیٹ انکم کین بوسٹ دا اکانومی آف پاکستان. اسی طرح سے یہ پاکستان کی لوکیشن کی, کیونکہ پاکستان اس جگہ پہ واقع ہے کہ یہ ضرورت جو ملک ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور جو ملک ضرورت مند ہیں ان کے درمیان یہ ایک رابطہ جو ہے, یہ رابطہ ہے. اس وجہ سے پاکستان کی یہ لوکیشن, پاکستان کا یہ محل وقوع ان ملکوں کے لیے بہت ہی اہم
عام ہے. اسی طرح سے ہم نے نیچرل ٹوپوگرافی کی بات کی، جس میں ہم نے بتایا کہ پاکستان کے پہاڑ، کون کون سے پہاڑ عام ہیں ان کا نام لیا گیا، اور کون کون سے پہاڑی سلسلے ہیں، ان پہاڑی سلسلوں کے ساتھ کون کون سی وادیاں موجود ہیں اور کون کون سے گلیشیئرز موجود ہیں. ان پہ ہم نے بات کی جو کہ پاکستان کی جغرافی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آخر میں ہم نے پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی بات کی، یعنی پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کی حکومت کو چلانے کے لیے انتظامی لحاظ سے پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ایک کیپٹل ٹیریٹری ہے، جس میں 4 صوبے ہیں، جس میں ایک آزاد کشمیر ہے، اس کے ساتھ ہی فانا اور فاٹا کے علاقے ہیں. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. میں اپنے آج کے جو لیکچر ہے اس کو ایک کوٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر رہی ہوں، اور وہ کوٹیشن ہے جیوگرافی سے ریلیٹڈ ہے، اور مجھے بہت اچھی لگی، اور اس کو میں نے اس لیے اپنے لیکچر میں شامل کیا کہ ہم نے جیوگرافی کی اہمیت کو تو ہم نے سمجھ لیا. اس سے پہلے ہم نے تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کی، اکانومی بھی آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو اس کوٹیشن میں کیسے لکھا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جیوگرافی ہیز میڈ اس نیبرس، ہسٹری ہیز میڈ اس فرینڈس، economics has made us partners and necessities has made us allies. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک بار پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کے میپ اور ورلڈ میپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ اس کو دیکھیے گا اور اسے ہو سکے تو کسی ایسی جگہ پر ان نقشوں کو آویزاں کریں جن پہ آپ کی بار بار نظر پڑتی رہے، تاکہ آپ کو دنیا کے مختلف حصے کس کس جگہ پہ واقع ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کس کس جگہ پہ واقع ہیں، اس کے بارے میں پتہ چل سکے، اور پاکستان کی جو ہے اس میں پاکستان کے جو ہے وہ لوکیشن کیا ہے، اور پاکستان کے مختلف حصے جو ہیں وہ کہاں پر اور کس کس طرح سے واقع ہیں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں. آپ چاہیں تو ایک چھوٹا سا کھیل بھی کھیل سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے اپنے دوستوں کے درمیان جب بیٹھیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ کون سا شہر یا کون سا مقام جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے، اور اس سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ سیکھتے بھی چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. تھینک یو.